अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। आज 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायर हुए और आज के दिन अदालती रेफरेंस भी था एक अलविदाई, जिसकी तफसीलात तो आपके सामने आ चुकी हैं। 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आज की इस कार्रवाई में शिरकत नहीं की, अदालती रेफरेंस की। ये बड़ी ही गैर मामूली बात थी और कुल 17 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर अल्लाह और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद, इन जजों ने आज की कार्रवाई में शिरकत नहीं की। तो जो कमरा अदालत नंबर 1 की 16 सीटें थी उनको फिल किया गया, जिसमें 2 शरीयत अपीलेट बेंच के जजेस को भी बिठा दिया गया और फिर उसके साथ ही 2 एडहॉक जजेस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल भी कुर्सियों पर विराजमान थे। मगर आज की कार्रवाई की जो ख़ास बात थी वो तो अब तक मंजर आम पे आ चुकी है, बराह रास्त दिखाई गई है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की बहुत ज़बरदस्त तकरीर थी, जिसमें उन्होंने नफ़ेतुल अल्फाज में बैनुस्सतूर काजी फ़ाइज़ ईसा की जो असल शख्सियत है, जो कि मैं समझता हूँ एक जज की नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर भी काफ़ी बेहतर अंदाज में रोशनी डाली। उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी जो ख़िताब किया उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी, सारा मैं और अपनी आप बीती अपने हालात ज़िंदगी उन्होंने सारे बयान कर दिए। मगर आज की इस तमाम जो कार्रवाइयाँ होती रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आपने देखा होगा कि वो जो एक यादगार बनाई है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, संग मरमर की दीवारों पे आइन में दर्ज इंसानी हकूक़ को चुनवा दिया है, मैं ये कहूँगा। तो उससे तकरीब के दौरान बहुत सारे सवालात भी हुए। मैंने भी काजी फ़ाइज़ ईसा से सवालात किए बहुत सारे, जिनका उन्होंने जवाब नहीं दिया, और वो तो आप देख सकते हैं मतीउल्लाह जान MJTV पे एक जो मेरा इससे पहले का ब्लॉग है, आप उसमें वो डिटेल सारी प्रोसीडिंग है और सहाफ़ियों के भी सवाल थे, असतूर के भी, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। मगर काजी फ़ाइज़ ईसा ने उन सवालों के जवाब नहीं दिए। मगर आज का सारा दिन जिसको कहते हैं तो मैन ऑफ द मैच जो रहे हैं वो एक ख़त है, क्योंकि एक ख़त काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने अदालती रेफरेंस में पढ़ के सुनाया, किसी खातून का बाहर के मुल्क से लिखा गया था, और ज़ाहिर बात है वो मजबूर खातून होगी, उसके हक़ में फ़ैसला भी दिया। मगर अपनी पाक दामनी के सबूत के तौर पे एक साइल के ख़त को एक चीफ जस्टिस ने रिटायरमेंट वाले दिन पढ़ के सुनाया, और उस ख़त से ये लग रहा था कि वो खातून जो है उसको वाकई इंसाफ मिल गया होगा, इसमें कोई शक नहीं, उसकी बहुत सारी मुश्किलात दूर हो गई होंगी। मगर फिर जो ख़त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के नंबर 2 या सीनियर प्यूनी जज ने लिखा, उससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के उस दागदार दामन के हवाले से जो वो एक छोड़ के जा रहे हैं अदलिया की हमारी बदकिस्मत तारीख में। जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त भी, आज भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं आज की रात तक तो चीफ जस्टिस हैं, और उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखा है, और ये ख़त बुनियादी तौर पे उन्होंने वजूहात बयान की हैं कि वो क्यों नहीं आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अलविदाई रेफरेंस में शरीक हुए, क्योंकि ये बहुत गैर मामूली बात थी कि 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो हैं उन्होंने एक काजी फ़ाइज़ ईसा को बतौर चीफ जस्टिस बाकायदा अलविदा कहने से इनकार किया और तकरीब में नहीं आए। तो उसकी वजूहात लिखी हैं जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज, और ये ख़त ऐसा है, मैं आपको बताते चलूँ कि ये वकला को और कानून के तालिब इल्मों को, कानून के प्रोफेसरों को, बल्कि तारीख दानों को भी ये ख़त फ्रेम करा के लगा लेना चाहिए। और ये ख़त की जो ज़ुबान है इतनी शुस्ता ज़ुबान है और इतने ज़बरदस्त तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा की शख्सियत को उन्होंने बयान किया है कि शायद कोई भी इस तरह बयान न कर सके। सिर्फ अफसोस इस बात का है, जिसका इज़हार ख़ुद जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त में नहीं किया, कि ये वो काजी फ़ाइज़ ईसा हैं जिनको जस्टिस मंसूर अली शाह ने इमरान खान के दौर में सदारती रेफरेंस के मौके पे जो है इनको सादिक और अमीन, तकरीबन सादिक और अमीन करार दे दिया था और कहा था कि इनके ख़िलाफ़ जो लगाए गए इल्ज़ामात हैं जायदाद के हवाले से वो झूठे हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह की वजह से ही बुनियादी तौर पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो रहे और फिर चीफ जस्टिस बने। मगर बात वही है
کہ محسن کش نکلے قاضی فائز، اور یہ جو خط ہیں اس میں ایسی سخت زبان استعمال کی گئی ہے لیکن بڑے ہی ایک حدود میں رہ کے، اور زبردست ایک میں سمجھتا ہوں اس میں تاثرات دیے گئے ہیں کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ نے اپنی زندگی میں ایسے الفاظ کسی فیصلے میں بھی نہیں لکھے ہوں گے، کسی خط میں بھی نہیں لکھے ہوں گے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو کچھ موجودہ حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کیا ہے وہ ایک تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ان کو سزا دی ہے مخصوص نشستوں کے فیصلے کی وجہ سے، مگر یہ خط پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اصلیت کیا تھی، ان کا اصل چہرہ کیا تھا، اور ان کو سپورٹ کرنے والے طاقتور اداروں کی نیت کیا تھی، اور پھر موجودہ حکومت کا کریکٹر کیا ہے، کردار کیا ہے، یہ اس خط میں پڑھ کے چلتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں روزانہ پیش ہونے والے سپریم کورٹ کے چیف لا آفیسر ہیں، اٹارنی جنرل فار پاکستان، ان کا کیا رول رہا ہے اس سارے کرائسس میں، اور ان کی کیا موریلٹی ہے۔ تو یہ خط صرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہی بے نقاب نہیں کرتا بلکہ ان کے ساتھ کھڑے رہنے والوں اور ان کو سپورٹ کرنے والوں کو بھی بے نقاب کرتا ہے۔ اس خط میں کسی مخصوص واقعے کا ذکر نہیں ہے، کسی مخصوص کیس کا ذکر نہیں ہے، مگر اس خط میں باقاعدہ بین السطور یہ بتا دیا گیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حال ہی میں پیش ہونے والے واقعات میں جو ان کا کردار رہا ہے وہ کردار اس قابل نہیں تھا کہ وہ چیف جسٹس تو کیا وہ سپریم کورٹ کے جج بھی ہوتے۔ تو آپ کو بتاتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط رجسٹرار سپریم کورٹ کے نام پہ لکھا ہے، اور یہ 24 اکتوبر کی تاریخ ہے، ایک دن پہلے کی تاریخ ہے، اور اس میں انہوں نے خط کا عنوان ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے الوداعی ریفرنس میں شرکت سے انکار۔ یہ میں اردو ترجمہ کر رہا ہوں، انگریزی میں لکھا گیا خط ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ لکھتے ہیں، برائے مہربانی یہ خط ریفرنس کی کارروائی کے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ پوری دنیا میں جانے والے چیف جسٹس کے لیے ریفرنس کا انعقاد ایک اعزاز کی بات ہے، اور یہ پرانی روایت ہے۔ ایسی تقریب میں ایسے چیف جسٹس کی خدمات، قائدانہ صلاحیت اور عدلیہ کی یکجہتی کے لیے اس کے عزم کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ تاہم اداروں کی طرح روایات کے لیے بھی ایسے لوگوں میں ان خصوصیات کا ہونا بھی لازمی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جب چیف جسٹس ثاقب نثار نے بھی اپنی آئینی حدود اور اپنے اختیارات کا تجاوز کیا تھا تو اس وقت بھی میں نے ان کے ریفرنس میں شریک ہونے سے انکار کیا تھا، اور اس کی وجوہات سے متعلق 17 جنوری 2019 کو ایک خط میں بھی تحریر کیا تھا جو اس وقت کے ریفرنس کی کارروائی کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ آج ایک بار پھر میں خود کو ویسا ہی فیصلہ کرنے پر مجبور سمجھتا ہوں، جس کی وجوہات مختلف ہیں، تاہم یہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان کن ہے۔ ایک چیف جسٹس کا حقیقی کام عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا، عدلیہ کی آزادی کا دفاع کرنا اور سب کے لیے انصاف کے حصول کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریت میں سر دیے ایک شتر مرغ کی طرح بے فکری دکھائی اور عدلیہ پر بیرونی دباؤ اور اثر انداز ہونے کی کوششوں سے متعلق بے اعتنائی کا مظاہرہ کیا، بجائے اس کے کہ وہ ایسی مداخلت کے خلاف ایک مضبوط دیوار بن جاتے۔ انہوں نے اس کے لیے تمام دروازے کھول دیے جس سے طاقتوروں کو حدود و قیود میں رکھنے کی مقدس ذمہ داری کو ٹھیس پہنچی۔ قاضی فائز عیسیٰ کے عدلیہ کے دفاع میں حوصلے کا اور نہ ہی اخلاقی جرت کا مظاہرہ کیا، بلکہ اس کے برعکس ان قوتوں کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا جو عدالتوں کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے کمزور کرنا چاہتی تھی، اور ایسا کر کے انہوں نے قانون کی بنیادوں کو کمزور کر دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے اقدامات کے باعث عدالتی ہم آہنگی، باہمی احترام اور ججوں میں اچھے تعلقات کی بھی نفی کی گئی۔ انہوں نے تسلسل کے ساتھ خود کو سچ گو ثابت کرنے کی کوششیں کی، باہمی گفت و شنید کا ماحول برقرار رکھنے میں ناکام رہے اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے بطور چیف جسٹس عدالتی قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی نہیں کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے لیے بھی احترام نہیں رکھتے، بلکہ انہوں نے انتہائی بے شرمی اور توہین آمیز انداز میں
یہ بھی تجویز کیا کہ انتظامیہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ججوں کے بیچ تلخی اور تقسیم کے بیج بوئے ہیں اور عدالت کے اندر ججوں کی باہمی تعلقات خراب کیے ہیں، جس باعث عدلیہ کے چہرے پر زخموں کے گہرے نشان چھوڑ دیے گئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے دور کو چھوٹے پن کے مظاہرے، منقسم مزاجی، انتظامی امور میں وقار اور انکساری کی بجائے عامیانہ سوچ کے دور پر یاد رکھا جائے گا۔ ایک ایسے شخص کے الوداعی ریفرنس میں شامل ہونا یا اس کے ایسے دور کو اچھے الفاظ میں یاد رکھنا، اس سے یہ پیغام جا سکتا ہے کہ ایک چیف جسٹس اپنے ادارے کو دھوکہ دے سکتا ہے، اس کی قوت زائل کر سکتا ہے، چھوٹے پن کا مظاہرہ کر سکتا ہے، اور اس سب کے باوجود اسے نظام انصاف کا ایک معزز خدمتگار کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ معذرت کے ساتھ میں اپنے ضمیر کے برخلاف ایک ایسے چیف جسٹس کے الوداعی ریفرنس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ۔ تو یہ وہ خط ہیں۔ اب اس خط میں دو اہم باتیں ہیں۔ کچھ تو انہوں نے کسی، جیسے میں نے کہا، واقعات کا ذکر نہیں کیا۔ سب سے پہلے تو جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے بھی جسٹس ثاقب نثار کے خلاف خط لکھے، ان کے الوداعی ریفرنس میں بھی شریک نہیں ہوتے، اور یہ وہی دور تھا جب ثاقب نثار جسٹس فائز عیسیٰ کو کارنر کرتے تھے اور ان کے خلاف تھے، اور جسٹس منصور علی شاہ اس وقت بھی جسٹس ثاقب نثار کے سامنے مزاحمت کے ایک نشان بنے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جسٹس منصور علی شاہ نے کہ جو چیف جسٹس کا اصل رول ہوتا ہے وہ عوام کے حقوق کا دفاع کرنا ہوتا ہے، عدلیہ کے آزادی کا دفاع کرنا ہوتا ہے، مگر قاضی فائز عیسیٰ نے شتر مرغ کی طرح اپنا سر ریت میں دبا لیا، اور جو بیرونی دباؤ آتے رہے۔ اب ان کا اشارہ کس طرف ہے؟ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے جو خط لکھا، خفیہ اداروں پہ سنگین الزامات لگائے، اس کے رد عمل میں پہلے تو قاضی فائز عیسیٰ نے کوشش کی کہ کوئی سرکاری سے کمیشن بنا لیا جائے، پھر انہوں نے باقی ججوں کو بھی بیچ میں شامل کر کے یہی کوشش کی، اس میں ناکام ہوئے، اور باوجود اس کے کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار بھی حکومتی کمیشن کے حق میں تھی اور ان کے اپنے مفادات ہیں اور آج بھی ہیں، اس کے باوجود بھی قاضی فائز عیسیٰ کو فل کورٹ بلانی پڑی، اور پھر فل کورٹ کی کارروائی جب شروع ہوئی تو الٹا انہوں نے ان 6 ججوں کے اوپر دباؤ بڑھانا شروع کیا، اور آج تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، تاریخ میں پہلی بار اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے ایک خط لکھ کے خفیہ اداروں کی مداخلت کے بارے میں ٹھوس شواہد فراہم کیے تھے، مگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بری طرح ناکام ہوئے اپنے عدلیہ کو تحفظ دینے میں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر لاہور سے ملک شہزاد احمد، جسٹس ملک شہزاد احمد، انہوں نے بھی پھر نیا انکشاف کیا کہ ان کے انسداد دہشت گردی کے ایک جج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کی ماشاءاللہ سے ایک شرمناک قسم کی، میں کہوں گا، قیادت تھی، ایک بزدلانہ قیادت تھی۔ باتیں بہت کرتے تھے، جسٹس بہت دیتے تھے، مگر عملی طور پہ وہ ٹھوس نہیں، ایک ٹھوس انسان تھے۔ اور بہت ساری چیزوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اسی عدالتی فیصلوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کئی بار وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ میں نے آئین پہ حلف اٹھایا، میں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ نہیں۔ اتنی جاہلانہ تفریق جو ہے کون جج کر سکتا ہے آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بھی؟ یہ جاہلانہ تفریق ہے، اور یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو فلاسفر سمجھتے ہیں۔ تو اس کا حوالہ بھی دیا جسٹس منصور نے کہ وہ اس طرح کھلی عدالتوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمارے، اور پھر جو ججوں کے بیچ میں تعلقات ہیں، بطور چیف جسٹس ان کا کام تھا ان سب ججز کو قریب لانا، ان کے اختلافات ختم کرنا۔ بجائے اس کے اختلافات ختم کرتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ نے ان اختلافات کو ہوا دی، اور پھر چھوٹے پن کا مظاہرہ کرتے رہے، پیٹی تھنکنگ، اور پھر انتظامی امور میں بھی ان کی بہت چھوٹی اور پیٹی تھنکنگ رہی ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ اب ریکارڈ کا ایک حصہ ہیں، بلکہ تاریخ کا بھی ایک حصہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن جن حالات کی طرف جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خط میں اشارہ دیا ہے، مثال کے طور پہ 6 ججوں کے خط کے معاملے پر، تو ان معاملات میں قاضی فائز عیسیٰ نے تو چلے جس بزدلی کا مظاہرہ دکھایا، تو یہ کیا حکومت کے کنڈکٹ پہ بھی ریفلیکٹ نہیں کر رہا یہ خط؟ کیا اٹارنی جنرل فار پاکستان جو چیف لا آفیسر ہیں، کیا انہوں نے جرأت اور ہمت کا مظاہرہ دکھایا؟ یہ قاضی فائز عیسیٰ اکیلے نہیں ہیں اس بزدلی کے مظاہرے میں، اس میں حکومت، اٹارنی جنرل فار پاکستان، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ان سب کے انٹیگریٹی اور کریکٹر پہ ایک سوال کھڑا کر دیا اس خط نے کہ اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی قیادت
یا اپنے عہدے کا بھرپور انداز سے استعمال نہیں کر رہے تھے عدلیہ کے دفاع کے لیے، تو یہ بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کیا کر رہی تھی؟ یہ بھی تو ان کے ساتھ تالیاں بجائے جا رہے تھے اور آج ان کی تعریفوں میں کلابے ملائے جا رہے تھے بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن کی طرف سے۔ تو یہ خط یہ صرف قاضی فائز عیسیٰ کو ہی بے نقاب نہیں کرتا، یہ ہمارے اس عدالتی نظام کو، سپریم کورٹ بار کو، پاکستان بار کونسل کو اور وکلا کی اس موجودہ قیادت کو کہ جس کا فیصلہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں جلد ہی ہو بھی جائے گا۔ مطیع اللہ جان، MJ ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔